बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। नाज़रीन, बड़ा अहम मामला, आज बड़ी अहम खबरें जो डेवलपमेंट आपके सामने मैं सबसे पहले खबर रखूं। ईरान की तरफ से जो पाकिस्तान पर एक बड़ा शदीद हमला, मिसाइलों की बारिश, ड्रोन की बारिश और GHQ में बड़ी मीटिंग भी, और आपको पता है इलेक्शन मुलतवी होंगे या नहीं। नून लीग ने बहुत बड़ा मुतालबा भी कर दिया। इसके साथ साथ जो 4 बड़े प्रोपेगेंडे तहरीक इंसाफ के वर्कर को कन्फ्यूज़ करने के लिए उसका हल क्या है वो मैं आपके सामने रखूँगा। खैबर पख्तूनख्वा में टिकट की तकसीम मुकम्मल हो चुकी है, बड़ी खबर है। बुशरा बीबी पर जो बड़ा केस बनाया गया था वो भी ख़त्म हो गया। जनरल बाजवा को इमरान खान का एक नया जवाब भी आपके सामने आया। और जजेस की किरदार कुशी की मुहिम, ये किसने की, ये मामला क्या है। और दुनिया भर में तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए गूगल समेत, ऑस्ट्रेलियावी सेनेटर समेत जो आवाज़ उठ रही है उसकी वजह क्या है। अब इंटरनेट बंद करने की इतलात, इलेक्शन मुलतवी करने की इतलात, ईरानी वज़ीर ख़ारजा से हमले से पहले 15 मिनट पहले निगरान वज़ीर आज़म की मुलाकात, लेकिन फिर भी हमला हुआ। और यहाँ पे ये बड़ा अहम मामला है, इसे आपने ज़रा समझना होगा, इसकी मुहरकात क्या हैं। और अगर मैं इसकी तफसील में जाऊँ, थोड़ा सा डेप्थ में जाऊँ, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो मुझे शायद बताना, आपके सामने रखना पड़ेगी। अगर आप मेरे सारे पिछले व्लॉग देखें तो मैं बार बार इस खतरे की निशानदेही करता रहा कि ये मामला ईरान से शुरू होगा, और बिल आखिर वही हुआ। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, शाम में, इराक में इसराइल के जो मोसाद के हेडक्वार्टर बने हैं वहाँ भी ईरान के बड़े हमले हुए, शाम में भी और इराक में, 2 जगह पे। ये हमले क्यों किए गए पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में, इसका टारगेट कौन था और इसके जो असबाब पहले बनाए गए, पाकिस्तान की तरफ से मुमकिन रद्द-ए-अमल क्या आ सकता है। और ख़ारजा पॉलिसी के मामले पर ये देखें कि जो भाइयों की तरह मुल्क अफ़गानिस्तान है, ईरान है, और चीन के साथ हमारी आज दुश्मनी, ईरान के साथ मामलात, ये क्यों नहीं बन सकते जो मौजूदा ताकतवर लोग हैं। हिंदुस्तान के हमले के वक्त आपको याद होगा इमरान खान मौजूद थे जेल में। आज इमरान खान 9 मई के इल्ज़ाम में, जब पाकिस्तान की सालमियत पर आपको याद होगा 2019 में हिंदुस्तान ने हमला किया, तो ये पाकिस्तान का वाहिद रहनुमा थे जिस पर 9 मई का इल्ज़ाम आज लगा हुआ है। लेकिन 9 मई वाकई हो गया। इमरान खान ने जो जवाब पाकिस्तान की तरफ से दिया था, क्या आज वही जवाब आएगा, इस तरह की आगे से रद्द-ए-अमल आएगा या बयानात की हद तक। तफसील बताऊँ, बॉर्डर के अंदर जो मिसाइलों की बारिश हुई, फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी हुई, मिसाइल और ड्रोन, ये दोनों बलोचिस्तान के खेतरान में को सब्ज़ जगह है, ईरान की बॉर्डर से 31 मील दूर इलाका है, या 50 किलोमीटर कह लें। मुल्ला हाशिम का घर है जिसमें अहले खाना भी थे उसके। और ड्रोन का 6 हमले थे जिसमें रॉकेट थे। और यहाँ पर जो इस्तेमाल हुए, देखिए दिल खून के आंसू होता है इस खबर और तफसील बताने कि ये वो मुल्क थे जिनके साथ हमारे मुआहदे थे, गैस पाइपलाइन के, तिजारत थी, रेलवे का नेटवर्क बन रहा था, CPEC की तरक्की थी, अफ़गानिस्तान शामिल हो रहा था, ईरान के साथ मामलात बेहतर हो रहे थे, बरादराना ताल्लुकात थे, चीन के साथ बड़े बड़े मुआहदे हो रहे। आज हम कहाँ खड़े हैं, आज जंग की तैयारियाँ हो रही हैं। अंदाज़ा करें हम कहाँ पहुँच चुके हैं। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ये जंग जीत चुकी है, जो मैं आपको बार बार बताता रहा कि 3 मकासद तीनों हासिल कर लिए उन्होंने। पाकिस्तान फ़ौज से भी दूर हो गए, चीन से भी दूर हो गए, एटमी हथियार अब आखिरी मामला है। ताज़ा तरीन मामलात जो ये हमला जो है, इसकी वजह क्या है। देखिए, ये घर मुल्ला हाशिम का था। ये जैशुल अदल दहशतगर्द ग्रुप है। इसका सरबराह सरवान में 2018 में ईरानी फ़ौज से लड़ता रहा, उसमें मारा गया था वहाँ। फिर ईरान का जो सूबा है पंजगोर, उसके साथ ही जुड़ा हुआ इलाका है सारावान का, वहाँ पर इसे मारा गया था। और जैशुल अदल ईरान में कार्रवाइयाँ करता है। इनकी पुष्टपनाही पर बहुत से लोग मौजूद हैं, बहुत से ममालिक मौजूद हैं। माजी में ईरान ने अमेरिका, इसराइल, सऊदी अरब, अरब अमारात के हवाले से भी इल्ज़ामात लगाए कि इस ग्रुप को ये सपोर्ट करते हैं। ईरान को गैर मुस्तहकम करने के लिए उनकी हुकूमत जो पासदाराना इनकलाब है उनके लिए, उनके जो मौजूदा रहनुमा है सलाउद्दीन फ़ारूकी, इसका हदफ इनकलाब पासदाराना इनकलाब के जो अरकान थे, सरहदी मुहाफ़िज़, पुलिस फ़ोर्स, सरकारी एहलकार, और इनकी बहुत सी वीडियोज़ और पैगामात अपने जारी हुए। ईरानी फ़ौज के कर्नल मोहम्मद हैदरी का इन्होंने कत्ल किया। फिर काउंट वहाँ पे ईरानी पुलिस के हमले में ज़हदान में आपको याद होगा ईरानी पुलिस स्टेशन पर जो हमला हुआ था उसमें 2 पुलिस एहलकार, उनकी इसके बाद 3 वीडियोज़ लगातार आईं। और सिस्तान और बलोचिस्तान के पहाड़ों में बाकायदा तौर पर ये अपनी तरबियत का ऐलान करते हैं, मानते हैं तमाम चीज़ें। 3 ईरानी फ़ौजी भी इन्होंने गिरफ्तार किए थे उस वक्त। और बलोचिस्तान में जब जिंदुल्ला टूटी थी तो उसके बाद जो ग्रुप बना था 2012 में, तो ये वो ग्रुप बना था जिसने ईरान की हुकूमत का तख्ता उलटना। और ये कहते हैं कि जो हमारे साथ लोग हैं वो तो ईरानी बलोच है। असलहे के हिसाब से इन्हें मदद मिली, जिस तरह पाकिस्तान तंजीमों के खिलाफ लड़ रहे कालादम, तहरीक तालिबान पाकिस्तान वगैरह, इस तरह ईरान के लिए बहुत बड़ा ख़तरा थे। ईरान की तरफ से पाकिस्तान पर यह इल्ज़ाम भी था कि 600 जंगजू अफगानिस्तान में जैशुल अदल के भेजे गए थे। अब अफगानिस्तान की हुकूमत के तालिबान, वो भी इनके सख्त मुखालिफ है, मज़े की बात है। और कुछ महीने पहले ही इसी जमात के 5 अरकान को तालिबान ने गिरफ्तार भी किया। बड़े ठोस उनके पास शवाहिद मौजूद हैं कि इनके करीबी ताल्लुक पाकिस्तान में नामालूम लोगों के साथ भी हैं और वक्तन व फ़ौक्तन इस्तेमाल किया जाता है। ईरान की हुकूमत 2019 में आपको याद होगा जब इमरान खान की हुकूमत थी, उस वक्त इनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करती रही। और यहाँ पर जो बड़ी अहम मीटिंग हुई, ये बड़ा अहम मामला है जो इमरान खान के साथ हुआ था, उस वक्त आपको याद होगा, उस वक्त रिपोर्ट्स आप देखें, ताकतवर लोगों की शमूलियत भी थी उसमें। ईरानी सदर के साथ कोई नाखुशगवार वाक़या भी पेश आया था, कुछ इस तरह की बातचीत हुई जिसके बाद इमरान खान ने वापस आके कुछ तब्दीलियाँ की थी, जिसके असरात आज नज़र भी आ रहे हैं। और यही वजह थी ईरान ने इस दफ़ा बातचीत करने से इनकार ही कर दिया सीधा सीधा।
حال ہی میں ابھی ایران کا آپ کو جو پولیس اسٹیشن پرسستان میں حملہ ہوا اس میں ان کے 11 افسران جو ان کا صوبہ ہے رزق وہاں پر ہلاک ہوئے اور اس کی ذمہ داری خود جیش العدل نے قبول کی۔ ایران نے پاکستان سے اس کا مطالبہ کیا اور بارہا کیا کہ ان کے خلاف کارروائی کریں ورنہ پھر ایرانی فوج خود انہیں سزا دے گی، خود کارروائی کرے گی، اور اس کے بعد یہ پھر آج کا حملہ آپ کے سامنے آیا۔ اور صرف یہ نہیں، کل عراق کا شمالی شہر ہے اربیل۔ اچھا اربیل یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ کردوں کی حکومت ہے، تمام چاروں ممالک کی ایران کی حکومت کے مخالف ہیں، جس طرح بلوچستان میں ہے وہاں پر بھی پھر ایران نے حملہ کیا اربیل میں، اور یہ ان کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کا بدلہ بھی ہے۔ اسرائیل کا ہیڈ کوارٹر موساد کے بھی اطلاعات وہاں موجود تھی کہ ان کے ساتھ مدد کر رہے تھے۔ اب عراق کے شہر اربیل میں نہ صرف موساد ہے بلکہ امریکہ کی فوج بھی موجود ہے، اور ایران کی پراکسیز ان کے ساتھ لڑ رہی ہیں۔ ایران نے یمن کے حوثیوں اور یمن پر جو حملہ ہوا اس کا بھی بدلہ لینا تھا۔ اب یہ عراق، شام اور اب پاکستان میں حملے کی بہت بڑی کڑی ہے، بہت بڑا معاملہ ہے۔ امریکہ نے سخت مذمت بھی کی ان حملوں کی، جو عام شہری ہیں کہ اہل خانہ انہیں محفوظ رکھنا چاہیے۔ یہاں پر امریکہ کو اپنے بھی 500 ڈرون حملے پاکستان میں ان کی مثال دینی چاہیے، دیکھیں وہ کیسے خیال رکھتے تھے، آپ کو یاد ہوں گے، جس پہ عمران خان ان کے پیچھے پڑا تھا۔ ایران کا یہ حملہ پاکستان کی سالمیت پر خطرہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں ماضی میں دیکھیں ایبٹ آباد آپریشن ہوا، دن دہاڑے امریکی آئے، اپنا کام کر کے اٹھا کے نکل گئے مال اپنا۔ پاکستان نے سخت مذمت کی، کچھ بھی نہیں کیا۔ سلالہ چیک پوسٹ کا حملہ ہوا، وہ بھی آپ کو یاد ہوگا۔ ہماری عظیم پاک فوج کے عظیم فوجیوں کی شہادتوں کا معاملہ، اس پر بھی کوئی رد عمل نہیں آیا۔ لیکن ایک ایسا ہی حملہ آپ کو یاد ہوگا بالا کوٹ میں ہندوستان نے بھی کیا تھا، وہ بھی یہی کہتے رہے کہ آپ کے پاس یہ سارے لوگ بیٹھے ہیں۔ 2019 میں خان کی حکومت 26 فروری کا دن تھا، ہندوستان نے اسی طرح بالا کوٹ میں اسٹرائک کی، لیکن اس وقت تھا وزیر اعظم عمران خان، اور عمران خان نے کہا تھا ہم ریٹیلیٹ کرنے کا سوچیں گے نہیں بلکہ کر دیں گے، اور کر دی تھی۔ اور اس وقت ایاز صادق نون لیگ کے اسپیکر اسمبلی نے ہماری عظیم پاک فوج کے عظیم جرنیل باجوہ صاحب کے بارے میں انتہائی گھٹیا باتیں کی، جو آج بھی عوام کا دل دکھاتی ہیں۔ پوری قوم ایاز صادق کا یہ بیان نہیں بھول سکتی۔ اس نے کہا تھا ہمارے چیف آرمی جو ہے وہ جنرل باجوہ کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، ماتھے پر پسینہ تھا۔ یہ افسوسناک لمحات جنگ کے دوران یہ بیان آیا تھا، اور یہ ان لوگوں کے ساتھ آج بیٹھے ہوئے ہیں، مزے کی بات آج ان کے ساتھ شیر و شکر ہیں۔ یہ عمران خان تھا جس نے اس وقت پاکستان کا دفاع کیا، آج غدار 9 مئی دہشت گرد بنا جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو لوگ 9 مئی کو بار بار یاد کرتے ہیں، یہ اصل میں 16 جنوری 9 مئی ہے پاکستان کا۔ آج خان جیل میں، اگر خان باہر ہوتا تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، بلکہ قسم اٹھانے کو تیار ہوں، ایران کبھی حملے کا سوچتا بھی نہ۔ یہ حالات آج ایسے ہو گئے ہیں کہ جس طرح غریب کی ریڑھی کو اٹھا کے لے جائے وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائے، آج تو یہ حالات ہوئے ہیں۔ وہ تمام لوگ جو 9 مئی پہ شور مچاتے رہے، اب کہاں ہیں، انہیں کوئی بتائے کہ اب سچ مچ 9 مئی ہو گیا ہے۔ دیکھیں یہ اس حکومت کی سب سے بدترین حالت ہے کہ یہاں ایک جماعت کے ساتھ، تحریک انصاف کے ساتھ پوری طاقت سے لڑ رہے ہیں، الیکشن ملتوی کروانے کی کوششیں کر رہے ہیں، بلہ چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں، تحریک انصاف کا جھنڈا نظر آ جائے، نعرہ نظر آ جائے، پنجاب پولیس، خیبر پختونخوا، اب تو کراچی کی پولیس بھی اس طرح لپکتی ہے جس طرح انہوں نے بلوچستان میں یہ راکٹ مارے ہیں، میزائل مارے ہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا بڑا افسوسناک مرحلہ ہے۔ دفتر خارجہ کا جو بیان آیا کہ جی 2 معصوم بچوں کی بڑا رنج ہے انہیں، اور یہ غیر قانونی کام ہے، اور یہ بھی کہا جی کہ ہمارے تو سارے ڈپلومیٹک چینل کھلے ہوئے ہیں، اگر اس طرح کا حملہ ہم برداشت نہیں کریں گے، چاہیے تھا اعتماد کی فضا ہے اور ہمسایہ ہونے کے ناطے تعلقات خرام سے بات کرتے، ویسے بات تو انہوں نے میرے کو 1000 دفعہ کر دی ہے پہلے، تو اب وہ کتنی باتیں کریں، اب وہ سننے کو تیار نہ ہو تو کیا کریں وہ۔ اب ایران کے ساتھ دیکھیں، افغانستان، چین اور ہندوستان چاروں کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اس وقت نہیں ہیں، سوائے امریکہ کے، وہ بھی اس لیے کہ یوکرین اور مڈل ایسٹ میں وہاں پاکستان کی ضرورت ہے، اسلحہ استعمال ہو رہا ہے۔ اب یہ صورتحال اس طرح کی اگر بن جائے، ابھی جو یمن میں آپ دیکھیں، بار بار ہم لوگ خبردار کرتے رہے کہ وہاں اپنے شپ نہ بھیجیں، ان کو اس طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ بدترین خارجہ پالیسی تمام ہمسایوں کے ساتھ تعلقات میں، بدترین۔ اس میں چین آپ کے سامنے دیکھیں کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں جنگ تیار ہے، یہ تو افغانستان کی حکومت یقین کرے صبر کر کے بیٹھی ہے، برداشت کر رہی ہے، ورنہ یہ جنگ کب کی شروع ہو جاتی۔ اور یہ معاملہ پاکستان سے کروانا ہی یہ تھا، انہوں نے افغانی مہاجرین کو جس طرح نکالنے کا معاملہ ہوا، اس میں امریکہ نے اپنے بندے نکلوا لیے۔ اس کے بعد چین کے ساتھ جو ہوا، گوادر میں آپ کے سامنے امریکی سفیر گیا، آج چین سیدھے منہ بات نہیں کرتا۔ سی پیک کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، خان نے جو ڈیم بنایا تھا وہ تو چل پڑا، لیکن گوادر میں امریکی سفیر کے جانے کے بعد آپ چین نے بالکل کولڈ ہینڈ کر دی، دوریاں ہو گئی۔ ایران کے ساتھ 76 سال کی پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایران نے حملہ نہیں کیا۔ یہاں پر اکثر وہ جو بارڈر پہ ہوتی رہتی ہے تھوڑی آرٹلری ایکسچینج، اس حملے کے 11 منٹ کے بعد سے پہلے ایران کا وزیر خارجہ نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ سے ورلڈ اکنامک فورم ڈیوس میں مل رہا تھا جب یہ حملہ ہوا۔ میں پہلے بھی کہا جو آرٹلری ایکسچینج بارڈر پہ ہوتی ہے وہ اس طرح کے ہوتے رہتے ہیں معاملے، لیکن اس طرح سیدھے سیدھے میزائل، اس طرح ڈرون، یہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں امن رکھے، پاکستان کو ہر قسم کے اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ رکھے، اور ہماری پاک فوج کو ہمت اور استقامت دے اور سیدھا راستہ دکھائے کہ دشمن ادھر ہے، ان کی پہچان کرائے۔ خالد گجر نہیں ہے، ایران کے میزائلوں کا بدلہ تحریک انصاف کے امیدواروں سے نہ لیں۔ جو پنجاب پولیس جس طرح واردات کر رہی ہے، عدت نکاح کا کیس دیکھیں، اپنے ہاتھوں سے عوام کا موقف کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان کی حمایت میں ہم تو، ساری دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستانی ہر جگہ،
اب ایران کے ساتھ جو کرنا ہے وہ کریں، لیکن الیکشن کا جو معاملہ ہے اس میں اب نون لیگ جس طرح کہہ رہی ہے کہ سادہ اکثریت دلوائیں ایک دفعہ پھر تب مسائل حل ہوں گے ورنہ نہیں ہوں گے، سیدھی سی بات. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن ہو سکتا ہے کہ دوبارہ کھٹائی میں پڑ گئے. حکومت بنانے کے لیے دیکھیں حالات یہ گوگل ٹرینڈ آپ کو بتا رہا ہے کہ پاکستان کی قوم 78% تحریک انصاف کے ساتھ موجود ہے، مسلم لیگ نون صرف 13%. اب 13% مقبولیت رکھنے والی جماعت کے حوالے سے آپ ملک کا فیصلہ کریں گے تو پھر اس ملک کا یہی حال ہوگا جو آج آپ کے سامنے ہو رہا ہے. بلے کو بلا مقابلہ انہوں نے جتوا کے خود سائڈ پہ کر دیا. اب یہ جو بڑی میٹنگ ہو رہی ہے آج، اس میں اب دیکھنا ہوگا فیصلہ کیا آتا ہے، کیا بیانات آئیں گے، کوئی درمیانی راستے کی بات ہوگی یا ڈائریکٹ اس کا جواب دیا جائے گا. لیکن حالات خراب ہو چکے ہیں یا کر دیے گئے ہیں. انٹرنیٹ کو بند کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ سارے معاملات ہر بندے کے ذہن میں پہلا سوال الیکشن سے ہی آتا ہے. اب تک کے جو اقدامات ہوئے ہیں وہ تحریک انصاف کے خلاف ہوئے ہیں. عمران خان کے 9 مئی کے واقعات کو انہوں نے 20 جنوری 2 دن تک انہوں نے مہلت دی مزید. اب تفتیش میں ججز جو تھے لائن میں ان سے استعفے لے لیے. اب سیالکوٹ میں دیکھیں واردات ان کی، ریحانہ ڈار اور عمر ڈار کی اہلیہ روبا ڈار الیکشن لڑ رہی ہیں، ان پر 3 رکنی بینچ نے لاہور میں سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کیا. ٹیکنیکل گراؤنڈ پر اب پریشر ڈالا جا رہا ہے. وہ سابق وزیر قانون زاہد حامد کے چیمبر میں ملاقاتوں کی بات ہو رہی ہے کہ جی فیصلہ آپ نے دینا ہے، ہر صورت میں میدان سے نکالنا ہے. خواجہ آصف یہ الیکشن تک جیت جائے لیکن ہو نہیں سکتا. ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان کے لوگ، سیالکوٹ کے لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کیا وہ اس فیصلے کو تسلیم کریں گے. بلہ چھیننے پر پہلے ہی جو پاکستان کی عوام میں اضطراب پایا جا رہا ہے، لوگ آلریڈی اس الیکشن کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں. اس معاملے میں ان حالات میں اور آگے کیا ہوگا. سید باقر نجفی صاحب دعویٰ تو کرتے ہیں انصاف دینے کا، اب فیصلے میں سمجھ آ جائے گی کہ وہ انصاف سے کام لے رہے ہیں یا کس سے کام لے رہے ہیں. کیونکہ یہ مقابلہ اب خواجہ آصف کا ریحانہ ڈار صاحبہ سے ہے اور نون لیگ کا ووٹ تو آپ کو پتا ہے سیالکوٹ میں ختم ہو چکا ہے. اب ان کے پاس تو ووٹ کو عزت ہوگا، ایک نعرہ لگائیں تو شاید کچھ ووٹ بنے لیکن وہ نہیں لگائیں گے. ڈار خاندان یہ جیت چکا ہے الیکشن، اور الیکشن کی شفافیت جس طرح عثمان ڈار کی سیٹ خواجہ آصف نے آپ کو یاد ہو ایک فون کال باجوہ صاحب کو کی اور بدلا، وہ الیکشن متنازع ہو، یہ الیکشن بھی متنازع ہو جائے گا. اور اس طرح اس کا کوئی فیصلہ کوئی تسلیم نہیں کریں گے. جب عوام پہ اعتماد نہیں ہوگا تو باہر دنیا میں کون اعتماد کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو شاہ محمود قریشی کا دیکھیں بھی جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع، وہ بھی 9 مئی کے واقعات کہ جی جلاؤ گراؤ کیا، توڑ پھوڑ کی، حساس مقامات پر حملے کیے. تو اب یہ حملہ 25 جنوری تک ان کی توسیع، اب یہ حملہ جو ایران کے اسے اب کیا کہیں گے. لیکن ان تمام معاملات سے کیا آپ عوام کا دل جیت لیں گے، یہ بڑا مشکل ہے. اب بشرا بی بی کا کیس دیکھیں، انہوں نے مبینہ ناجائز تعلقات کا کیس بنایا تھا. اندازہ کریں کس قدر گھٹیا لوگ ہیں. پروپیگنڈا انہوں نے جس طرح فاطمہ جناح، بے نظیر بھٹو کے خلاف، اسی طرح بشرا بی بی کے خلاف بھی. اب وہ کیس واپس لیا، کیا منافقین کو نشانہ عبرت بنائیں گے کہ ججز کی توہین پر تو JIT بن گئی، یہاں ایک نیک خاتون کے کردار پر تہمت لگانے والے، وہاں اسلام کیا کہتا ہے، دین کیا کہتا ہے، قانون کیا کہتا ہے. ججز کی توہین پر بھی اب مزے کی بات ہوں کہ نون لیگ کے بنائے ہوئے سارے ٹرینڈ 170 ٹرینڈ نظر آ گئے. مریم نواز کے جلسے آپ اٹھا کے دیکھیں، جس طرح جسٹس اعجاز الحسن مظاہر نقوین کے نام لے کے سٹنگ ججز کے جلسوں میں بات کرتی تھی. سپریم کورٹ کے تمام ججز کے بارے میں انہوں نے مہم چلائی. جسٹس عائشہ ملک کے کردار کے حوالے سے جو نون لیگ کی مہم تھی آپ کو یاد ہوگی. عمر بندیال صاحب کی ساس، اس کی بیوی، اس کے بچوں کے بارے میں جو چیف جسٹس تھا، آج نون لیگ کے وہ لوگوں کے نعرے یاد رکھے، چیف تیرے آگے، وہ بہت ساری باتیں. تو یہ آج وہ باتیں کرتے رہے. آج ان کی ابھی بھی ان کی ہدف جو ہے مہم کا وہ چیف جسٹس ثاقب نثار ہے. فرمائشیں ان کی ابھی بھی پوری ہو رہی ہیں. مظاہر نقوی کے خلاف کارروائی روکنے کی درخواست کو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ ہم اس مرحلے پہ قبول نہیں کریں گے. اور یہ وہی مظاہر نقوی ہے جس پہ مریم نواز جلسے میں باقاعدہ نام لیتی کہ اس نے 90 دن کا انتخابات کا معاملہ خیبر پختونخوا اور وہ اٹھایا تھا، ملٹری کورٹس کے حوالے سے اٹھائے تھے، اعجاز الحق پاناما کے کیس میں تھا. تو یہ اصل میں چاہتے ہیں ججز کو اس طرح ناک آؤٹ کریں کہ آئندہ کوئی فیصلہ دینے کی جرت نہ کرے. اور یہاں ہنسنے والی بھی ایک بات سن لیں، مریم نواز کل جلسے میں کہہ رہی تھی کہ میں گھر سے نکلی تو میاں صاحب بجلی کی قیمتوں پر میٹنگ کر رہے تھے. اور مزے کی بات ہے کہ بجلی قیمت میں 5.42 روپے اضافہ ہو گیا اور یہ سال میں تیسری دفعہ اضافہ ہوا ہے. اور ان کی باتوں کے دوران بجلی چلی بھی گئی. بجلی کو غصہ آ گیا، کتنا جھوٹ. خیر، خیبر پختونخوا میں ٹکٹوں کی تقسیم کی بات کرنا، اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ملک کے دیگر حصے ان کی بھی آج فہرستیں شام تک مکمل ہو جائیں گی. پھر یہ تحریک انصاف سے اپنی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پہ پبلش کرے گی. ان کا یہ تحریک انصاف کا اعلامیہ آ چکا ہے. لیکن اس وقت 3-4 جو پروپیگنڈے ہیں وہ عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے بڑا ضروری ہے. میں نے بڑی خواہش ہوگی کہ اس ویڈیو کو کاٹ کے لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے. سب سے جو امپورٹنٹ بات رات صاحبزادہ حامد رضا کے ساتھ آپ نے انٹرویو میں بھی دیکھ لی ہوگی کہ بلے کے نشان پر حامد رضا کی جماعت کے ساتھ جو معاملات تھے وہ خود صاحبزادہ صاحب نے بتا دی ہیں. اس پہ میں بات دوبارہ نہیں دہراتا. بیرسٹر گور نے یہ بات صاف کر دی کہ کور کمیٹی کے پاس اختیار تھا مشکل فیصلوں کا اور انہوں نے کچھ مشکل فیصلے کیے جو درست ثابت نہیں ہوئے. لیکن اب یہ معاملہ بھی پرانا ہو چکا ہے. دوسرا شیر افضل حامد خان اور رؤوف حسن کا معاملہ تھا. دیکھیں قانونی معاملات حامد خان دیکھتے ہیں
انفارمیشن سیکرٹری کے طور پر رؤف حسن جماعت کے معاملات اور گراؤنڈ پر عوام کو موبلائز کرنا، فرنٹ فٹ پر لڑنا، عوام کے ساتھ رابطہ، یہ سارا کام شیر افضل کے پاس ہے۔ اسی طرح وکلاء میں شعیب شاہین ہے، حامد خان ہے، سلمان اکرم راجہ، یہ سارے اپنے اپنے پروفیشنل کیپیسٹی میں اپنی اپنی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں۔ اب ان کے درمیان باہمی اختلافات کے بارے میں عام ورکرز کو اتنی زیادہ انٹرسٹ، کیونکہ یہ معاملات ایک تو حل ہو چکے ہیں، دوسرا یہ رہیں گے اس طرح کے معاملات۔ شیر افضل کا کام حامد خان نہیں کر سکتے، حامد خان کا کام شیر افضل نہیں کر سکتے۔ گراؤنڈ میں حامد خان نکلیں، لوگ نہیں نکلیں گے، شیر افضل عدالتوں میں بہت سی چیزیں حامد خان سے سیکھتے ہیں۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو جماعت کے حوالے سے سیاسی معاملات ہیں، وہ اگر رؤف حسن یا عمر ایوب کرے گا تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ ہر بندہ سارے کام نہیں کر سکتا۔ بیرسٹر گور ان ساری چیزوں کو اوور لک دیکھتا ہے، سارا اوور آل کہ کیا ہے رائٹ نمبر، رانگ نمبر، کور کمیٹی کے وکلاء، شیر افضل مروت، ان تمام باتوں پر فوکس کی بجائے فوکس 8 فروری کے الیکشن پہ کریں۔ اور بلے کا نشان تو چھننے کے باوجود دیکھیں میڈیا آپ کا ابھی بھی دشمن ہے تحریک انصاف والوں۔ آپ گراؤنڈ میں موجود نہیں ہیں، پارٹی کا نشان نہیں ہے، لیکن ابھی بھی ساری انتخابی مہم تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف، حالانکہ وہ تو میدان میں ہی نہیں ہے، امیدوار تو سارے آزاد لڑ رہے ہیں، ان کے تو اپنے نشان ہیں، لیکن ان کی تقریریں آپ سنیں، سارے کا سارا عمران نامہ۔ اور تحریک انصاف الیکشن سے باہر بھی بیٹھی ہے، لیکن ان کے دل و دماغ سے نہیں نکل سکتی۔ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے آپ کی۔ آج سلیم صافی کا ایک ون سائیڈڈ تحریک انصاف کو انصاف کی محرومی اور ظلم پہ جو باتیں کر رہا ہے، آدھا سچ جو زیادہ پورے جھوٹ سے بھی خطرناک کہ جی تحریک انصاف نے پارٹی میں الیکشن نہیں کروائے، اور صافی صاحب نے وہی منافقت کی، تھوڑی سی ہمت کر کے نون لیگ کے الیکشن ذرا نکالیں نا اس طرح پورے کھول کے ذرا کہ کتنے کرائے انہوں نے، پیپلز پارٹی کے الیکشن نکالیں، اے این پی کے الیکشن جن میں ابھی 13 جماعتوں کو کالعدم کیا، کاغذی جماعتیں، ان کی تفصیل عوام کے سامنے رکھیں، پھر یہ کالم لکھیں تو لوگوں کو سمجھ آئے گی۔ لیکن وہ ون سائیڈڈ سٹوری جی بڑے وہاں ججز نے بڑا موقع دیا، ساری دنیا دیکھ رہی تھی لائیو یہ کہ جج کیا کر رہے تھے۔ ٹیکنیکل گراؤنڈز میں بہت سی چیزیں نکل سکتی ہیں، ٹیکنیکل گراؤنڈز میں بہت سے ایسے معاملات ہر جماعت کے نکلتے ہیں جن پہ جرمانے ہو سکتے ہیں، آپ کو بہت سارے اس پہ فائن لگ سکتا ہے، آپ کو مدت دی جا سکتی ہے، لیکن جماعت کو اس طرح پوری عوام کا آرٹیکل 17 کا حق پورا اٹھا لینا، 6 کروڑ ووٹرز جنہوں نے ووٹ ڈالنا تھا ان کا ووٹ کا حق چھین لینا اس طرح بلا بہرحال اب عوام اس کا فیصلہ تو کرے گی آزاد امیدواروں کی صورت میں۔ تو اس طرح انشاءاللہ معاملات ہے، اس پہ اب مزید تفصیل سے جو ہے اگلے ویلاگ میں بات کریں گے، بہت سے اور اہم چیزیں، لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی ورنہ۔ تب تک مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔